बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं IYS की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि प्यारे बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज की तदरीस से मुताल्लिक़ कुछ हिदायत हैं जिन पर अमल कीजिए। कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखें। दौरान तदरीस जहन में आने वाले सवालात लिखते रहें। आपके तमाम सवालात के जवाबात लेक्चर के आखिर में दिए जाएंगे। अपना तमाम मशक़ी काम फेयर कॉपी में कीजिए। हम आज जमा शशुम का सबक बरसात की बहारें नज़म है सूरत में पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सब आफाक सन सीरीज की छठी जमात की किताब का सफ़ा नंबर 86 खोलेंगे। जी उन्वान है बरसात की बहारें। बरसात बच्चों नाम है खुशबू का, ताजगी का और रंग का। आपकी स्क्रीन पे रंग भी है, ताजगी भी है, खुशी भी है, खुशबू भी है, अगर आप महसूस करें तो लिहाजा यही वो बरसात है जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर कश्ती भी है, फूल भी है। ये वो कश्तियां हैं जो बेटा आप सब बरसात में खुशी से कागज की बनाकर ये नाव बहाते हैं। नहरें सी बनी हुई है राहें, पेड़ों की लचक रही हैं बाहें। तो आपको ये सारा मंजर इस वक्त अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और ये बच्चों मरहून मिन्नत है बरसात का कि आप बरसात होती है, कश्तियां चलाते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, बर्फ दरख्त लहलहाने लगते हैं। तो बच्चों ये सारे मनाजिर बरसात की वजह से हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बुलंद ख्वानी के साथ तशरीह की तरफ आते हैं। उन्वान बरसात की बहारें। बरसात बारिश अल्लाह की रहमत जो आसमान से बरसती है और हर इंसान को, हैवान को, हर जानदार को खुश कर देती है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झिमझिमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। प्यारे बच्चों ये एक बंद है, मुश्तमिल है 5 मिसरों पर। हर मिसरा मिलकर बनाता है शेर और बंद। 2 मिसरे मिलते हैं, शेर बन जाता है। 5 मिसरे मिले हैं तो ये बंद बन गया। और इसको हम, ये आपसे थोड़ा सा, मैं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए कह रही हूँ कि ये मुखम्मस कहलाता है। मुखम्मस अरबी के लफ्ज है जिसके मायने होते हैं 5 मिसरे हैं इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें। बच्चों जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, बेतहाशा टेम्परेचर बढ़ जाता है, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, लोगों की हालत बुरी हो जाती है और वो गर्मी से निढाल हो जाते हैं और अल्लाह के हुजूर हाथ फैला कर सजदे में जाके दुआ करते हैं कि ऐ मेरे रब हमें इस मौसम से निजात दे। तो कुदरत रहम करती है और सबसे पहले ठंडी हवा आती है। इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें। जब ठंडी हवा का आगाज होता है तो समझ जाइए कि अब मौसम बरसात शुरू होने वाला है। बार बार बरसात के साथ बच्चों बहार कहा है। बहार लफ्ज है खुशबू से, ताजगी से, रंग से, हर वो चीज जो इंसान दिल को खुश कर दे बच्चों वो बहार है। और बहार मशरूत है बरसात से और बरसात मशरूत है हवा से। अब आगे आ जाइए। सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें, यानी जब बारिश हुई सब्जा जमीन से उग गया और ऐसा सब्जा कि जो लहरा रहा है, जिसके लिए कोई भी हमें जिद्दोजहद नहीं की। आसमान से बारिश हुई, बारिश ने जो है जमीन की सूरत बदल की। चटियल मैदान सरसब्ज
باغات میں تبدیل ہو گئے، اور باغات بھی ایسے جو پھولوں سے لدے میں ہیں، پھلوں سے لدے میں ہیں، رنگ ہی رنگ ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور بہار ہے، بہار خوشبو ہے، تازگی ہے، رنگ ہے، پھول کھلتے ہیں، پھولوں سے خوشبو پھیلتی ہے، پھولوں کے رنگ دلکش ہوتے ہیں، دل ربا ہوتے ہیں، انسان وہاں جانا چاہتا ہے ان کے پاس، ان سے خوش ہونا چاہتا ہے۔ اگلا مصرع ہے بوندوں کی جھم جھماہٹ۔ بیٹا یہ بوندوں کی جھم جھماہٹ لفظ ہے، جھم جھماہٹ یہ بوندوں کی آواز ہے، یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے اور ہم نے ضرور سیکھنا ہے۔ جھم جھماہٹ یعنی بوندوں کی جو گرنے کی آواز ہے، قطرات، ایک ایک قطرہ جو آسمان سے بارش کی صورت میں برستا ہے، دل کو خوش کرتا ہے۔ تو بوندوں کی صورت میں بارش برستی ہے، اور یہ بوندیں بنتی ہیں بچوں جب شدید گرمی ہوتی ہے، زمین سے پانی بھاپ کی صورت میں اوپر اٹھتا ہے، کیونکہ ہوا گرم ہو کر اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اوپر جاتا ہے، بادلوں کی صورت میں یہی پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر ٹھنڈا ہو کر زمین پر واپس آتا ہے۔ تو یہ ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے جو بارش کا سبب بن جاتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو بوندوں کی صورت میں جب یہ پانی نیچے آتا ہے، قطرے کی صورت میں جب یہ نیچے آتا ہے، تو ہر بات کے تماشے ہوتے ہیں۔ تماشا بیٹا ایسی چیز ہے جو دیکھنے کی چیز ہے، جو ہمارے دل کھینچ لیتی ہے، جو ہمیں اپنی طرف فوراً متوجہ کرتی ہے۔ ہر تماشے کی طرف ہم فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا جب بارش بوندوں کی صورت میں زمین پر آتی ہے، قطروں کی صورت میں زمین پر آتی ہے، تو ہمارا کیا عالم ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر گھاٹ، ہر لمحے کی بہاریں ہیں، وہی خوشبو ہے، رنگ ہے، تازگی ہے، دلکشی ہے، دل ربائی ہے، برسات ہے۔ یہی برسات ہمارا دل کھینچ رہی ہے، ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، ہر بات کے تماشے، یعنی ابھی بادل گرجے ہیں، ابھی بجلی چمکی ہے، یہ برسات کی ساتھ ساتھ یہ بھی صورتحال ہوتی ہے، یہ سارے تماشے، شاعر کہتا ہے کہ ہر بات کے تماشے ہیں، بادلوں کا آنا، ان کا گرجنا، بجلی کا چمکنا، آسمان سے بارش کا برسنا۔ بچوں یہ سارے ایسے مناظر ہیں جو ہمارے سامنے جب آتے ہیں تو وہ ہر لمحے ہمارا دل خوش کر دیتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کیا کیا مچی ہیں یارو دوستو برسات کی بہاریں، دیکھو تو صحیح، باہر نکل کے دیکھو تو صحیح، برسات میں کیسے رنگ بکھیرے ہیں، برسات میں کیا تماشے کیے ہیں، بارش کے ہر گھاٹ کی، ہر لمحے کی نئی صورتحال ہے۔ دوسرا بند ہے بچوں، اگلے بند پر آتے ہیں۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگل میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہار۔ ہر جا ہر جگہ بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے۔ اب ہم پہلے بند میں پڑھ چکے ہیں، آسمان سے بارش ہوئی، بارش نے زمین کو بالکل ایسا کر دیا جیسے بچھونا بستر کو کہتے ہیں پیارے بچوں، بستر علامت ہے آرام کی، سکون کی، نرمی کی۔ تو پیارے بچوں یہ نرم جو بستر سبزہ، اب بارش ہوئی، چٹیل میدان میں گھاس اگ گئی، اور گھاس اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ لہلہانے لگی، آپ اس پہ چلیں گے تو آپ کو نرمی کا احساس ہوگا۔ اس نرمی کو تشبیہ دی ہے شاعر نے بچھونے سے۔ شاعر عام طور پر کسی بھی نظم میں تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ایک چیز کو دوسری چیز کے مماثل یا برابر قرار دینا۔
صحیح ہے؟ تو گویا یہ جو بچھونے لفظ بار بار آیا ہے اس میں، 4 جگہ آیا ہے اس بند میں، تو بچھونے وہ نرم ملائم بستر ہے جو خالی جگہ میں، چٹیل میدان میں بارش کے بعد جو سبزہ اگ جاتا ہے اس کو شاید بچھونے کہتا ہے۔ اب قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، یعنی اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی جو کچھ بھی یہ مناظر برسات سے ہیں، یا ہم نے کہا سمندر سے پانی اوپر گیا اور بارش کی صورت میں نیچے آیا، یہ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ ایک ہستی ہے جو پورے کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اس قدرت کا نام ہے اللہ تعالی۔ تو اس مصرے میں بھی شاعر نے اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے ہی یہ ہر جگہ ہرے بچھونے بچھا دیے ہیں، یہ ہرے بستر، یہ ہری بھری نرم گھاس جو ہے وہ خود بخود نہیں اگتی، یا بارش یہ خود بخود نہیں ہوتی، یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے بارش ہوتی ہے، اللہ حکم دیتا ہے سبزہ اگ جاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے ہم اس سے جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے رب کے کام ہیں۔ جنگل میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، جنگل علامت ہے بیٹا درختوں کی، جنگل علامت ہے سبزے کی، جنگل علامت ہے ایسی جگہ کی جہاں پر لوگوں کا گزر بھی مشکل ہو جائے، اتنا سبزہ ہے۔ تو بچوں اس میں بھی اسی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ جنگل خود بخود نہیں پیدا ہو گئے، یہاں بھی ہرے بچھونے جو ہے وہی بچھا رہا ہے جو ہمارا مالک ہے، آپ کا مالک ہے، ہمارا رب ہے، آپ کا رب ہے۔ تو اس نے جنگل میں بھی نرم ملائم بستر گھاس کی صورت میں پیدا کر دیے ہیں، بچھوا دیے ہیں حق نے۔ اب یہ حق بھی وہ ہے جو میرا رب ہے، وہ حق ہے جو سچ ہے، وہ حق ہے جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یعنی وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ بچھوا دیتا ہے ہرے بچھونے بار بار میں بتا رہی ہوں بیٹا، ہری بھری نرم ملائم گھاس کو اللہ تعالیٰ ہی زمین پر بچھا دیتا ہے۔ آج کل برسات کا موسم ہے، آپ اس کا مشاہدہ بخوبی کر سکتے ہیں کہ جو چٹیل میدان تھے جہاں ریت اڑا کرتی تھی، آج وہاں پہ نرم ملائم گھاس اگ گئی ہے۔ تو کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس مصرے میں بھی شاعر یہی کہتا ہے کہ اے میرے دوستو دیکھو تو صحیح، اے میرے دوستو یارو، برسات نے کیا کیا ہر طرف خوشنمائی پھیلا دی ہے، ہر طرف جو ہے دل نشی مناظر ہے، دلکش مناظر ہے، خوبصورت دل من موہنے مناظر ہیں جو ہماری توجہ کھینچتے ہیں، ہمیں خوشگوار احساس عطا کرتے ہیں۔ بارش سے پہلے گرمی نے ہماری مت ماری بھی ہوتی ہے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، عقل زائل ہو جاتی ہے ہماری گرمی کی شدت سے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب برسات ہوتی ہے تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں، لوگوں کے دماغ کا ٹیمپریچر یعنی غصے کا جو لیول ہے، جو سطح ہے وہ نیچے گر جاتی ہے اور ہر شخص خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح شاعر اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو تو صحیح دوستو یارو میرے ساتھیوں کہ برسات میں کیا کیا بہاریں دے رکھی ہیں۔ تیسرے بند پہ آ جائیے، کیا کیا رکھے ہیں یار اب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اب 2 بندوں میں پورا منظر بیان کرنے کے بعد رب کیا احسان مند ہے اس بند میں شاعر کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے کل جہان کے مالک، کیا کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت، تیرے پاس ہمارے لیے کیا کیا چیز ہے جو نعمتوں کی صورت میں، رحمتوں کی صورت میں تو ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو بچوں ہمیں ہر لمحے اس رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے
کیا کیا نعمت ہے، جو کیا کیا رحمت ہے جو نہیں دی ہے، کہ شدید گرمی کے بعد جب یہ بارش کا موسم آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بندوں پر عنایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے بندوں کے محبت سے اظہار کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو اسی چیز کا اعتراف بچوں اس بند میں شاعر بھی کر رہا ہے کہ کیا کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت، کیا تیری قدرت، تیری ملکیت، تیرے اختیار میں ہمارے لیے بہت ساری رحمتیں ہیں، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت۔ اور رب ہم حیران ہیں کہ تیری قدرت ہر لمحہ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسرے رنگ لاتا ہے۔ ابھی گرمی ہوئی تھی، ابھی ایک دم کالے بادل چھا گئے، ہوا چلنے لگی ٹھنڈی، آسمان سے بارش برستی ہے جو 3 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ابھی کچھ تھا ابھی کچھ ہے اور پھر کچھ ہوگا۔ تو بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، ہر لمحہ ہر گھڑی ہر گھاٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا اختیار، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں حیران کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا پیارے بچوں، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، یعنی سب مست ہو رہے ہیں، خوش ہیں ہم اپنے رب کو جب جان لیتے ہیں، ہم اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، اس کے آگے سجود ہو جاتے ہیں اور اس کو جب جان لیتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ اللہ کل شعین قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے بیٹے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ تو ہم خوش ہیں بارش کے ہونے کی وجہ سے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ ایک دم گرمی کے بعد آسمان سے بارش ہو پانی کی صورت میں اور اس کے بعد سبزہ اگائے، اس کے بعد خوشیاں ہو جائیں، اس کے بعد رنگ ہے، اس کے بعد خوشبو ہے۔ یہ سب ہمیں مست کر دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے۔ تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ تیتر بیٹا چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے، مختلف پرندے ہیں، کوے ہیں، کبوتر ہیں، چڑیا ہے، اسی طرح تیتر پکارتے ہیں۔ یعنی یہاں پر تیتر کا ذکر کرتا ہے سبحان تیری قدرت، پاک ہے تیری قدرت۔ میرے پیارے بچوں، اس کو بہت سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ لا شریک ہے، سبحان ہے، پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور بچوں جو چیز وہ روک لے وہ اس کو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایک علامت کے طور پہ تیتر یعنی پرندے تک پکار رہے ہیں سبحان ہے۔ تو ہمیں بھی یہ اقرار کرنا چاہیے ہر شرک سے پاک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اپنے کاموں میں بھی، اپنی ذات میں بھی وہ اکیلا ہے، اور اپنے تمام کام وہ تنہا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب جانور اور پرندے تک پکارتے ہیں کہ تمہاری ذات میرے رب تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، آپ جو چاہے کرتے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر آپ کسی چیز کو روک لیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ دے دے۔ تو میرے رب کے سامنے ہمیں اس کی ہر نعمت کا بچوں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، تو وہ شاعر اس میں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح میرے پیارے دوستو، آپ دیکھو تو صحیح کہ کیا کیا برسات میں خوبصورتیاں پیدا کر دی ہیں۔ آخری بند ہے، جو مست ہوں ادھر کے کر شور ناچتے ہیں، پیارے کا نام لے کر کیا زور ناچتے ہیں، بادل ہوا سے کر گھنگور ناچتے ہیں، مینڈک اچھل رہے ہیں اور مور ناچتے ہیں۔ کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ برسات کا منظر پورے طور پر اس میں بیان کیا گیا کہ کیفیتیں کیا ہوتی ہیں۔ بارش ہوئی، برس گئی، اب اللہ کا نام لے کر ہر شخص مست ہے، خوش ہے، اس کا شکر گزار ہے۔ بادل بھی ہوا سے بادل تو خوش ہیں،
मेंढक भी खुश हैं, मोर खुश हैं, सब नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। नाच इजहार है बेटा खुशी का झूम जाने का नाम है रक्स। मस्त होकर शोर उधर करके शोर नाचते हैं, यानी सब खुश हैं, सब खुश हैं। प्यारे अल्लाह ताला, प्यारे का नाम लेकर, यहाँ प्यारे से मुराद अल्लाह ताला की जात है कि प्यारे का नाम लेकर जोर नाचते हैं, यानी जितनी उनकी ताकत है उस पर वो खर्च करके और बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रही है। तो बच्चों ये है वो बारिश, ये है वो बरसात जिसका पूरा एक मंजरनामा आपके सामने पेश किया, और इसके शायर नजीर अकबर आबादी है। प्यारे बच्चों, नजीर अकबर आबादी हवाला है अवामी शायर का। अवामी शायर ऐसा शायर बच्चों कि इनके पास अगर कोई फकीर आता कि हजरत मुझे चंद अशार लिख दीजिए जिसको मैं पढ़ कर या जिसको गा कर मैं भीख मांग सकूं, तो नजीर अकबर आबादी का ये आलम था कि फौरन ही उन्होंने चंद अशार लिख दिए और वो फकीर दुआएं देता हुआ चला गया, और उसने उन अशार को गाकर अपने रिस्क का इंतजाम किया, रिस्क अल्लाह ताला ने दिया और उसने गाकर उसको हासिल किया। तो ये है वो अवामी शायर नजीर अकबर आबादी, जिनका नाम और जिनका काम आज हमने देखा, पढ़ा और जाना। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास अल्फाज मायने हैं। स्क्रीन पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लहराहट, लहराना, जिमजिमाहट, चमक दमक, बूंदों के लगातार गिरने की आवाज, घात, मौका, घड़ी या लम्हा, यानी आपका एक जो लम्हा होता है उसको घात कहते हैं। अब ये इस्तेमाल कम होता है। बिछौने, बिस्तर, ऐसा बिस्तर जो हमने अभी पढ़ा हरी भरी घास की सूरत में हमारे जमीन पर बिछ जाता है। कतरात, कतरी की जमा है, जिसका मतलब है बूंदे। मस्त, खुश, मदहोश, बेखुद, कुदरत, रब है अल्लाह ताला पालने वाला, सुभान, पाक है, ये अल्लाह ताला की एक सिफत है, हर चीज से पाक है, तन्हा है, ये अकेला है, कुल हुवल्लाहु अहद, लम जलिद वलम यूलद, सुभान है वो, प्यारे, महबूब, लाडले, मनपसंद, कुदरत है, फितरत है, सबसे पहला लफ्ज कुदरत और उसके मायने फितरत। अब आ जाइए घंगोर पर। घंगोर गहरी घटा, यानी इंतहाई, जब काले बादल होते हैं ना, हम फौरन समझ जाते हैं बच्चों कि ये तो बरसेगी। तो ये ऐसी जो घटा होती है या जो ऐसी बादल होती है उनको हम घंगोर कहते हैं। अब कम इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। रुत, मौसम, दियार, इलाका, ऊंचे गलियां, पोशाक, पहाड़। जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों ताकि तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड में मौजूद रहे। अब आ जाइए मरकजी ख्याल पर। बेटा, मरकजी ख्याल वो होता है जो एक आइडिया होता है, एक, जब हम कोई भी चीज काम करने जाते हैं तो उसका एक पहले हमारे पास तस्वुर आता है। तो ये तस्वुर ही दरअसल बच्चों मरकजी ख्याल है कि नज़म बरसात की बहारें में शायर नजीर अकबर आबादी ये नुक्ता बावर कराना चाहती हैं कि सबसे खूबसूरत मौसम बरसात है, क्योंकि इस मौसम में अल्लाह की रहमत बारिश की सूरत में आसमान से बरसती है, जो हर एक को, ख्वाह इंसान हो या हैवान, ये हमने अभी पढ़ा है, जंगल हो या मैदान, इंसान भी नाच रहा है, हैवान भी सुभान कह रहा है, जंगल भी हरा भरा हो गया, मैदान में सब बिछौने हैं, गोया इन सबको बरसात ने बदल कर रख दिया। तो इन सबको बदल कर रख देती है। बदली जो बरस के थम गई है, गुलशन में बहार जम गई है। प्यारे बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत केयरफुली, क्योंकि आपका ये मरकजी ख्याल है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ ही बेटा एक चीज होती है खुलासा। खुलासा वो डिटेल है जो हम तशरीह की सूरत में करते हैं, उन सब को आप जमा कर लीजिए, वो खुलासा हो जाता है प्यारे बच्चों। मसलन जेरे खुलासा नज़म बरसात की बहारें में शायर नजीर अकबर आबादी कहते हैं कि बरसात अल्लाह की रहमत है, इस मौसम में बाग और दरख्त सब धुल कर निखर जाते हैं,
برستی بارش کی بوندیں دلکش سما پیدا کرتی ہیں، ہر طرف گھاس اور سبزہ اگ جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف ہری گھاس کے نرم بستر بچھا دیے ہیں۔ یہ برسات کا کرشمہ ہے کہ بارش ہوتے ہی ہر ایک کا مزاج خوشگوار ہو جاتا ہے، ہر منظر بدل جاتا ہے، پرندے بھی خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آخری بند میں شاعر نے برسات کا نہایت حسین منظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ برسات میں مور جو ہے وہ جھوم اٹھتے ہیں اور ناچتے ہیں، بادل بھی گھوم گھوم کر ناچ رہے ہیں، مینڈک بھی اچھل رہے ہیں۔ یہ سارے حسین منظر بیٹا ہمارے لیے برسات کی بدولت ہے۔ ہر موسم کا ایک حسن ہے، آج ہم نے برسات کا موسم کا حسن کو جانا۔ جی اب میں دوبارہ بتا رہی ہوں بیٹا کہ مرکزی خیال کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے ورنہ آپ کو مسئلہ ہوگا۔ تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں بچوں، ہم نے آج ہمارا سبق مشتمل تھا نظم پر۔ نظم بیٹا مشتمل ہوتی ہے مصروں پر، اور دو مصرے مل کر شعر بناتے ہیں، اور ہر شعر میں ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ مثلاً اس میں بہاریں، پہلا بند میں بہاریں 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 جو ہے وہ ردیف ہے، اور اس کا قافیہ ہے برسات، قطرات، باغات اور گھات۔ اب دوسرے بند پہ آ جائیے، ہرے بچھونے ہرے بچھونے، اس کے ردیف ہیں اور اس کا قافیہ ہے سبزہ، پیدا، ہرجا اور کیا کیا۔ اگلے بند پہ آ جائیے پیارے بچوں، تیری قدرت، اس میں ردیف ہے اور اس کا قافیہ ہے سامان، پہچان، ہر آن اور سبحان۔ اور آخری بند پہ آ جاؤ بچوں، ناچتے ہیں، اس کا ردیف ہے، اس کا قافیہ ہے شور، گھنگور، زور، اور مور جو ہے اس کے ردیف ہیں۔ تو لہٰذا بچوں آپ نے جانا کہ ردیف اور قافیہ شاعری کے لیے لازمی شے ہے۔ نظم وہ شاعری کی صنف ہے جس میں ایک عنوان کے تحت اسی عنوان پر مختلف اشعار کہے جاتے ہیں۔ جی اب آ جائیے بیٹا، ہم لوگ قواعد پر بات کریں گے۔ اس کے واحد جمع ہے باغ، باغات، قطرہ، قطرات، بوند، بوندیں، تماشا، تماشے، بچھونا، بچھونے۔ آسان لفظ پہ اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ آپ یقیناً آپ کر لو گے، میں جانتی ہوں، لیکن آپ پھر بھی لے لیجیے۔ اب جو ہے آپ کا گھر کا کام آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے جو کثیر انتخابی جوابات پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے میرے پیارے بچوں، نظم برسات کی بہاریں کے شاعر آپ بتا سکتے ہو نذیر اکبر آبادی ہے، علامہ اقبال ہے یا اسماعیل مرچی ہے؟ یقیناً میرے پیارے بچوں ابھی ہم نے نذیر اکبر آبادی کی بات کی کہ عوامی شاعر ہیں، اور اس نظم کے شاعر بھی نذیر اکبر آبادی ہیں۔ نمبر 2 پر آ جاؤ، ہرے بچھونے، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ ہرے بچھونے سے مراد کیا ہے، ہری گھاس، نرم بستر یا ہرا بستر؟ آپ سب کا جواب یہی ہوگا، ہری گھاس۔ تیسرے پر آ جاؤ، پکارتے ہیں، کون پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت؟ بیٹا سبھی پکار رہے ہیں، لیکن خاص طور پر جو ہماری نظر میں ایک پرندے کا ذکر ہے وہ تیتر ہے۔ آگے آ جاؤ میرے پیارے بچوں، بوندوں کی ڈیش ہوتی ہے، تھرتھراہٹ ہوتی ہے، جھمجھماہٹ ہوتی ہے یا ہچکچاہٹ ہوتی ہے؟ تو میرے پیارے بچوں ہم نے پہلے ہی بند میں بات کی تھی تیسرے مصرے میں کہ یہ لفظ ہے جھمجھماہٹ، یہ آواز ہوتی ہے جب بوند آسمان سے گرتی ہے تو اس کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، اس کو ہم نہ تھرتھراہٹ کہتے ہیں نہ ہچکچاہٹ کہتے ہیں، وہ جھمجھماہٹ ہوتی ہے۔ اگلے پر آ جائیے، 5ویں پر، برسات میں اچھل رہے ہیں، کون اچھلتے ہیں؟ بیٹا یہ سبھی اچھلتے ہیں، بچے بھی اچھل رہے ہیں، لیکن جو آپ کی نظم کا حصہ ہے اس میں ذکر کیا ہے برسات میں مینڈک کے اچھلنے کا۔ تو پیارے بچوں آپ نے مینڈک ہی بھرنا ہے۔ اگلے چھٹے کثیر انتخابی حصے پر آ جائیے، شاعر کے بقول ڈیش ہوا سے کر کر گھنگور ناچتے ہیں، کون شاعر؟ لوگ ہیں، بادل ہیں یا کیڑے ہیں؟ ہمارا دھیان تو فوراً لوگوں کی طرف جاتا ہے نا، لیکن ابھی ہم نے نظم میں پڑھا وہ لوگ تب ہیں، وہ لفظ ہے بادل، بادل ہوا سے گھنگور ناچتے ہیں۔ 7 پر آ جائیے، گلزار کے معنی ہیں شہر، باغ یا ملک؟ بیٹا گل پھول کو کہتے ہیں، زار رہنے کی جگہ، تو گلزار ہو گیا
پھول ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ شہر میں بھی آتے ہیں بہت، لیکن خاص ان کا گھر کیا ہوتا ہے؟ باغ ہوتا ہے۔ جی آگے آ جائیے، اسکرین شاٹ آپ لیتے رہیے ورنہ آپ کو ہوم ورک نہیں ہو سکے گا۔ جا کا مفہوم بیٹا، جا کے معنی ہے جگہ، کوئی سی بھی جگہ، وہ پہاڑ بھی ہو سکتی ہے اور آسمان بھی ہو سکتی ہے، تو آپ پہاڑ اور آسمان کا آپشن نہیں لیں گے، جگہ۔ نظم میں شامل پرندے ہیں تیتر اور مور، چڑیا اور کبوتر، مینا اور بلبل۔ یہ آپ نے ابھی بک میں پڑھا، تیتر اور مور برسات کے موسم میں سب ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں پیارے بچوں؟ سست ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا۔ ہم تو بہت زیادہ کام کرنے کی طرف مائل ہوتی، گرمی ہمیں سست کر دیتی ہے۔ سخت ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ہم خوشگوار موڈ میں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم مست ہو جاتے ہیں۔ دی گئی خالد گوں کو آپ نے کاپی نہیں کرنا ہے، پھر کاپی نہیں کرنا ہے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ جی اب جو ہے آپ دوبارہ سن لیجیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کہ برسات کی بہاریں ہم نے پڑھی، تو آپ نے اس کا اچھی طرح پڑھ کے آپ نے جو ہے خالی جگہ آرام سے بھر لو گے۔ اگلا سبق بچوں آپ کا ہوگا قواعد پر مشتمل ہوگا، انشاءاللہ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کے ساتھ حصے دار بنیں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ ان کے لیے جو بچوں ہمارے ساتھ رہے، اور جزاک اللہ وہ جو بچیاں ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ حافظ۔